मुबारक है, इसके बाद रमजान शरीफ का महीना शुरू हो जाता है और उसमें भी कुरान हमें कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहलों पर थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तकवे वाले बन जाओ, तुम्हें तकवा नसीब हो जाए। अब जरा गौर करना है कि हमारी जिंदगी के ये जो शामो सहर हैं, हमारे ये जो लैलो नहार हैं, हमारे ये जो माहो साल हैं, हम हर शाम अपना एहतिसाब खुद करें, खुद से पूछें कि आज मैंने सच कितना बोला है और झूठ कितना बोला है। खुद से सवाल करें कि अगर आज की शाम मेरी मौत की शाम हुई और मैं दुनिया से चला गया तो मैंने इबादत कितनी की हुई है। अगर आज की शाम जिंदगी का इख्तिताम हो गया तो मैंने अपने महल्लेदारों का दिल खुश किया है या दिल दुखाया है। ये सोच के हर शाम को हम अपना एहतिसाब खुद करें, फिर बहुत सारी हकीकतें समझ आ जाती हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, गौर कीजिएगा, अल्लाह के कलाम ने भी हमें यही सिखाया कि तुम्हारा दुनिया में आने का जो मकसद है वो अल्लाह की इबादत है, वो अल्लाह की इबादत है। लोगों ने इबादत को रख लिया सबसे आखिर में, रोटी रोजी की तलाश के लिए मुल्क से बाहर भी चले गए और जब बात आई इबादत की तो सौ बहाने बनाने लगे। मेरे दोस्तों, ये याद रखो कि दुनिया वालों का हाल तो ये है कि जिसको थोड़ी हैसियत मिल जाए वो आपसे मुंह लगाना गवारा नहीं करता, वो चाहता ही नहीं कि आप मुझसे आकर बात करें। मेरा रब इतना करीम है कि ऐ बंदे, फटे कपड़ों में है तब भी आ जा, अटी हालत में है तब भी आ जा, ऐ बंदे आ जा अल्लाह की बारगाह में। और याद रख कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, उसकी रहमत से मायूस भी ना होना, उसकी रहमत से मायूस भी। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो तख्लीक फरमाया, मकसद तख्लीक अल्लाह की इबादत। ऐ बंदे जरा सोच, जब तेरी नींद खत्म हो जाए तू परेशान हो जाता है, तू रोने लगता है, तू डॉक्टर के पीछे चला जाता है। जरा सोच तो सही, तेरा रब कितना करीम है। जब रात हो जाती है, मगरिब का वक्त गुजर गया, इशा का वक्त गुजर गया, तू जाकर बिस्तरे इस्तराहत पर चला गया, अल्लाह ताला ने तुझे नींद अता फरमा दी। अल्लाह ताला ने तुझे क्या अता फरमाया? फिर जब सुबह हुई फिर तुझे जगा दिया, फिर तुझे दुनिया वालों से तेरा कोई काम पड़ जाए, दुनिया वाले कहते हैं याद कर हमने तेरे ऊपर ये एहसान किया था, हमने तेरे ऊपर ये एहसान किया था, आज तू आकर हमारे सामने बैठ गया है, आज तेरा लहजा हमारे सामने बुलंद हो रहा है। मेरे दोस्तों, ये याद रखो कि दुनिया वाले एहसान कर ले, उनके सामने हमारी निगाहें झुक जाती हैं, लेकिन वो रब इतना करीम है कि हर पल उसके एहसानात की, उसकी करम नवाजियों की बरसात होती है। और ऐ बंदे, तुझ पर तेरे रब के एहसानात हैं, बेशुमार एहसानात
دے تو پھر بھی گناہ کرتا ہے، وہ پھر بھی تجھے معاف کر دیتا ہے، وہ پھر بھی تجھے کیا کرتا ہے؟ گناہ کیا اللہ نے معاف کر دیا، خطا کی پھر معافی مانگی اللہ نے، اور مزے کی بات پردے بھی رکھتا ہے۔ بولیے کیا کرتا ہے؟ پردے بھی رکھتا ہے۔ کیا ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری جو خطائیں ہیں، وہ جتنی بھی ہیں، جو جن کا لوگوں نے جن کو نہیں دیکھا، وہ اللہ کے علم میں بھی ہیں، اللہ انہیں دیکھتا بھی ہے، اور اللہ پردے بھی ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرتا ہے، اور بندوں کے سامنے ایک عیب لگ جائے نا تو وہ جناب جھنڈے لے کر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اعلان کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ عیب کیا ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ کمی کی ہے۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے کہ بندہ خطائیں کرتا ہے، وہ عطائیں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ صرف ایک بات کی شاید ہمیں صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آ سکی ہمارے معاشرے کو، وہ کیا ہے؟ ہم جاتے ہیں دنیا والوں کے دروازوں پر اور جا کر دنیا والوں سے کہتے ہیں ہمارا یہ مسئلہ حل کیجئے، ہماری یہ ضرورت پوری کیجئے، ہمارے ان معاملات کو حل کیجئے۔ ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے دنیا والے ایک دن تو بڑے شوق سے دروازہ کھولتے ہیں، دوسرے دن جب دروازہ کھولتے ہیں دروازہ تو کھل جاتا ہے، پر دل کی کیفیت کچھ مختلف ہوتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد تو دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ دنیا والوں کے دروازے، او جی پڑوسی اگر پڑوسی سے جا کر کہے نا ایک دن کہے او جی میری یہ ضرورت پوری کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، وہ کہتے ہو تجھے تو عادت ہی ہوگی ہے، روز آ جاتے ہو مانگنے کے لیے، ہم کیا کریں تمہارے لیے؟ لیکن مجھے یہ بتائیں ہماری ہر سانس کون دے رہا ہے؟ زور سے بولیں، اتنا تو بول دینا جی، کون دے رہا ہے؟ زور سے بولیں، کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ ہماری ہر سانس کا مالک اللہ، ہماری ہر دھڑکن کا مالک اللہ، ہماری ہر لمحے اور لہجے کا مالک اللہ۔ وہ اتنا کریم ہے کہ مانگنے والے تو مانگ مانگ کر تھک جائے گا، لیکن جب بھی جائے گا تو اپنے کریم رب کے دروازے کو کھلا ہوا پائے گا۔ اللہ کے گھر میں آنے والے آ جاؤ، آ کے تہجد کے وقت آ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا دنیا والے سو رہے ہوں گے، لیکن تیرا کریم رب، تیرے کریم رب کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ آ جاؤ۔ کدھر آؤ جی؟ اچھا بچپن تھا، کدھر گئے؟ لڑکپن کی طرف۔ اچھا دھوپ ہم سب کو لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہیں یہ نہ سوچئے گا کیا پتا شاید وہ تجھے تقریر کر رہے ہیں وہ شاید سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ نے غور سے بات کو سننا ہے۔ بچپن ختم ہوا تو کیا آیا؟ لڑکپن۔ لڑکپن ختم ہوا کیا آیا؟ جوانی۔ جوانی ختم ہوئی کیا آیا؟ ادھیڑپن۔ ادھیڑپن ختم ہوا کیا آیا؟ بڑھاپا۔ گئی جوانی، آیا، زور سے بولیے، آیا۔ اور جب رات کو ہم سوتے ہیں صبح اٹھتے تو یوں محسوس ہوتا کہ ابھی سوئے تھے ابھی جاگے، ابھی سوئے تھے، زور سے بولیں، ابھی سوئے تھے ابھی جاگے۔ جا کر آپ کسی ایسے بزرگ سے پوچھئے جن کو نیند نہیں آتی ان کی رات کتنی لمبی ہوتی ہے۔ جا کر کسی ایسے بزرگ سے پوچھئے جن کو رات کو نیند ہے، ان سے پوچھئے رات کتنی لمبی ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی پتہ نہیں، ممکن ہے آج کی رات، کل کی رات، آنے والے وقتوں میں کوئی رات لازمی ایسی آئے گی جو قبر کی رات ہوگی۔ بولیے کس کی رات ہوگی؟ قبر کی۔ دنیا میں نا تو یہاں پہ کہتے ہو جی تیری ذات فلاں ہے، تیری برادری فلانی ہے، تو فلاں ہے،
ہم تجھے برابر نہیں بیٹھنے دیتے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، او جی میرا بڑا سٹیٹس ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، فلاں ہے، بڑی بڑی باتیں۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ موت سے نہ امیر بچ سکا ہے نہ غریب، نہ عربی بچتے ہیں نہ اجمی بچتے ہیں۔ موت کا ذائقہ ہر کسی نے چکھنا ہے۔ پھر قبر میں جا کر اگر ہوش آیا تو کس کام کا؟ حضرت بہلول دانا تھے، کہیں رش میں تھے اور پوچھنے والے نے پوچھا اے بہلول دانا بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں آج اللہ کی اور اللہ کے بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت کس نتیجے پر پہنچے؟ کہا اللہ تو مان رہا ہے لیکن یہ بندے نہیں مان رہے ہیں، یہ غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ روزانہ بغاوت کر رہے ہیں، یہ روزانہ نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ آج مان نہیں رہے، میرا کریم رب تو مان رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، دیکھا قبرستان کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ اے بہلول دانا پہلے تو یہ تھا کہ رش میں بیٹھے ہوئے تھے، آج قبرستان پر آ کر بیٹھے ہوئے ہو، بتاؤ آج کیا کام کر رہے ہو؟ کہا کام وہی پرانا والا، آج بھی میں خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ تو پوچھنے والوں نے کہا حضرت نتیجہ کیا نکلا؟ کہا جی آج یہ جو قبروں میں ہے نا وہ تو مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا، آج انہیں ہوش آ گیا ہے۔ کتنے لوگ ہم سے چلے گئے، کتنی بہنوں کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے اٹھے، کتنے بھائیوں کے جنازے ہماری نگاہوں کے سامنے اٹھے، اگر اب بھی عبرت نہ حاصل کی تو بتاؤ پھر کب عبرت حاصل کریں گے؟ اس لیے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ میلے ختم ہو جائیں گے، یہ جو بڑی بڑی جائیدادوں کے ہم مالک ہیں پتہ چلے گا ہماری اولادیں ان کی مالک ہو گئی اور ہم تو اس قبر کی کوٹھڑی میں چلے گئے ہیں۔ بولیے کدھر چلے گئے ہیں؟ قبر کی کوئی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ عبادت۔ اچھا اب چونکہ 1 بجنے والا ہے اور باقی کام اگر ہم ٹائم پہ کریں یا نہ کریں، لیکن جو وقت دعا ہوتا ہے نا تو اس وقت ہمیں، اس لیے کہ عوام کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے جی ٹائم پہ دعا ہونی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا بات پہ۔ زندگی کا مالک، موت کا مالک، رزق کا مالک، ہمارے شام و سحر کا مالک، اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی نا تو پھر اس طریقے سے ضرور آنی چاہیے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جہاں پہ ہم